बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले तो आपसे एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें JUI के रहनुमा ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाका आज़म वर्सक में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ जिसमें जमयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला साहब ज़ख्मी हो गए हैं। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया है। 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ये इतलात मिली है। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को आज दिन 2 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म जारी कर दिया और वीडियो लिंक के ज़रिए पेश न करने की सूरत में 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने अहकामात जारी किए थे कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करके अदालत में पेश हों। PTI रहनुमा मिसाल यूसुफजई साहिबा को बानी PTI से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 बजे सुप्रीडेंट अडयाला जेल को तलब किया था और हुक्म दिया था कि सुप्रीडेंट जेल बानी PTI से मिलकर आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI से पूछ कर बताएँ कि मिसाल यूसुफजई बानी PTI के वकील हैं या नहीं। अदालत सुप्रीडेंट जेल के बयान से मुतमिन नहीं हुई तो 3 बजे बानी PTI को पेश करे। IG इस्लामाबाद बानी PTI को अदालत पेश करने के इंतज़ामात करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने अहकामात जारी किए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अदालत के आर्डर की तौहीन है जो गुज़श्ता समात पर फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से हुआ था। गुज़श्ता समात पर अदालत ने पिटिशनर की बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल अथॉरिटी से तवक्को थी कि वो अदालती हुक्म पर अमल करती। बादियुल नज़र में अदालत मुतमिन है कि ये जेल अथॉरिटीज़ ने तौहीन अदालत की। अदालत के सामने एक लिस्ट पेश की गई कि ये बानी PTI के जानिब से दी गई। अदालत मुतमिन नहीं हुई तो बानी PTI से ख़ुद पूछ लेंगे। बाद अज़ां अदालत ने केस की समात में 12 बजे तक वक्फ़ा कर दिया। वक्फ़े के बाद समात का आगाज़ हुआ तो अदालत ने बानी PTI को 2 बजे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म दिया और न करने की सूरत में 3 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। दौरान समात वकील शोएब शाहीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि पिछले 5 माह से सियासी क़यादत की मुलाकात भी नहीं हो सकी। अदालत ने जेल सुप्रीडेंट से इस्तफसार किया कि क्या आपको वकील ने बताया है कि आपको क्यों ज़हमत दी गई, जिस पर जेल सुप्रीडेंट अब्दुल गफूर अंजम साहब ने बताया कि मैं शहर से बाहर था। अदालत ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता जुम्मा को मुलाकात क्यों नहीं कराई, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि गुज़श्ता जुम्मा बानी PTI मुलाकात नहीं करना चाहते थे। जज साहब ने पूछा कि गुज़श्ता समात के आर्डर के बाद आपने मिसाल यूसुफजई को अपने कमरे में बिठाए रखा और मुलाकात नहीं कराई, जिस पर जेल सुप्रीडेंट ने जवाब दिया
کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کہا کہ مشال یوسفزئی ہماری وکیل اور فوکل پرسن نہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بتائیں۔ جج نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس کا ٹرائل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیلیں منظور ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی اپیلیں منظور ہونے کا مختصر فیصلہ 3 جون کو سابقہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور سابقہ جج ہائی کورٹ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جاری کیا تھا، جس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کیس سے بری کر دیا تھا۔ اب اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے۔ 24 صفحات کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا۔ ملزمان کے وکلاء کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا۔ سرکاری وکیل کو تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا۔ سرکاری وکیل کی جرح ان کی ناتجربہ کاری اور وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے، جسے عدالت میرٹ پر سن رہی ہے۔ جرح کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل کرتے ہوئے 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 4 جوان شہید ہو گئے، جبکہ دہشت گردوں نے 21 معصوم مسافروں کو بھی شہید کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے جعفر ایکسپریس پر حملے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 11 مارچ کو 1 بجے بولان کے قریب ریلوے ٹریک کو پہلے دھماکہ سے اڑایا گیا۔ دہشت گردوں نے بعد میں جعفر ایکسپریس کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں تھے۔ سیکورٹی فورسز نے بھرپور طریقے سے آپریشن شروع کیا اور یرغمالیوں کو بازیاب کرایا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر موجود تمام 33 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو بھی ہلاک کیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ تاہم آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے 21 معصوم مسافروں کو شہید کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 4 ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع بولان میں دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا، جو کل یہ آپریشن مکمل ہوا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل تھے، جنہوں نے معصوم بچوں اور خواتین کو بطور انسان ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ کلیئر آپریشن کی ویڈیو میں
یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گردوں نے یرغمال مسافروں کو مختلف ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیئر آپریشن کے بعد بازیاب یرغمال مسافروں کو پاک فوج کے جوان بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنی مہارت سے ایک بھی خودکش بمبار کو پھٹنے کا موقع نہیں دیا، تو یہ پاک فوج کی بڑی ہی کامیابی ہے جو انہوں نے اپنے مہارت کے ساتھ اتنا بڑا آپریشن مکمل کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب نے جعفر ایکسپریس آپریشن مکمل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر صاحب نے آپریشن کے دوران 21 شہریوں اور 4 FCC جوانوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے آپریشن جعفر ایکسپریس کے شہداء کے لیے بلندی درجات ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ جعفر ایکسپریس میں مسافروں کو یرغمال بنانے والے دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ غیر متزلزل حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے بہادر دستوں نے دہشت گردوں کو مؤثر جواب دیا اور ایک طویل، شدید اور جرأت مندانہ آپریشن کے بعد سیکورٹی فورسز نے مرحلہ وار یرغمالیوں کو بازیاب کرتے ہوئے خودکش بمباروں سمیت تمام 33 دہشت گردوں کا بھی کامیابی کے ساتھ خاتمہ کر دیا ہے۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا جا رہا ہے اور اس بزدلانہ اور گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ISPR کے جاری بیان کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس نے واضح طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ افغانستان سے کام کرنے والے دہشت گردوں کے سرگنوں نے ترتیب دیا تھا اور وہ پورے واقعے کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ ایسے میں پاکستان توقع کرتا ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گی اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال سے انکار کرے گی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ضلع بولان میں جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں جعفر ایکسپریس کے حملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ملک سے باہر دہشت گردوں کا پلان تھا۔ افغان حکومت پر زور دیتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ان تخریب کاروں کا نشانہ رہا ہے جو کہ ہماری سرحدوں سے باہر ہیں۔ جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی میں بھی دہشت گردوں کے بیرون ممالک رابطے تھے، جبکہ اس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے۔ تو یہ تھا DGISPR کے بیان جو انہوں نے اس حملے کے بعد دیا۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس حملے میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، جو مسافر شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں رمضان المبارک کے صدقے اعلیٰ مقام عطا فرمائے
اور ان کے لواحقین کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی اور پاک آرمی کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔